अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान डॉक्टर रबीरा बाबर और आप देख रहे हैं मेरी बात कासिम अली शाह के साथ। हमेशा अपने शो में कोई ना कोई बेहतरीन टॉपिक्स को लेकर हम ज़रूर हाज़िर होते हैं और आज का जो हमारा मौजू रहने वाला है वो हमारे टीनेजर्स तो हैं ही, लेकिन उनके वालिदैन की शिकायत आजकल बहुत बढ़ गई हैं। हालांकि बच्चे तो हमेशा ही बच्चे रहते हैं, लेकिन अब के जो वालिदैन हैं वो पहले जो वालिदैन रह चुके हैं उनसे बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। बहुत सी शिकायत होती हैं कि हमारी बात नहीं मानते और अपने गैजेट्स में लगे रहते हैं। बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिनको पेरेंट्स बहुत ज़्यादा जल्दी चेंज करना चाहते हैं, लेकिन उसमें उनका अपना क्या रोल होता है, उनकी उन बैड हैबिट्स में उनका भी कोई ना कोई रोल प्ले ज़रूर होता है। और ये सब कुछ जानने के लिए हमारे साथ शो में एक एजुकेशन फ्यूचरिस्ट आज मौजूद हैं और सबसे पहले हम शाह साहब को वेलकम करेंगे एंड देन आपको गेस्ट से मिलवाएंगे। शाह साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब आप बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तो आज बड़ा एक्साइटेड था हूँ बल्कि कि मेरे बड़े प्यारे दोस्त मेरे भाई फ़हीम नकवी साहब आज के प्रोग्राम में मौजूद हैं। इनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है जी इनके इदारे का, ईस्ट पब्लिकेशन का, और सबसे बढ़ के जो एसोटेरिक है इनका इदारा, बड़ी दुनिया को नई सोच मिली है। और ये उस्ताद भी हैं जी। मेरे तो जो आधा होता है ना, घर वाली होती है, वो क्या होता है, बेटर हाफ, तो वो तो इनको गुरु मानती है, उस्ताद मानती है और इनसे मुस्तफ़ीद होती रहती है, इनके इल्म से, इनके फ़हम से। तो फ़हीम नकवी साहब की जो एक्सपर्टीज़ है ना, आज तो इनकी आखिर में हमने किताब भी डिस्कस करनी है, लेकिन एजुकेशन को जिस अंदाज से ये देख रहे हैं और जो दुनिया में एजुकेशन में जो बदलाव आ रहा है, जिस अंदाज से फ़हीम नकवी साहब जानते हैं, पाकिस्तान में बड़े कम लोग जानते हैं। और इनके साथ तो कभी भी हमारी नशिस्त होती है तो हर दफ़ा नई नई बातें, आपको याद है इससे पहले भी हम इनके साथ एक प्रोग्राम कर चुके हैं, बड़ी दुनिया ने उसको फॉलो किया, अप्रिशिएट किया। और आज का मौजू भी आप बताएंगी तो मुझे यकीन है कि एक बड़ा डिफरेंस आज का मौजू है, इस पर बातचीत करनी है। बिल्कुल ऐसा ही है। और सबसे पहले आपको गेस्ट से मिलवा देते हैं। हमारे साथ फ़हीम नकवी साहब मौजूद हैं, एजुकेशन फ्यूचरिस्ट हैं, उसके साथ ही साथ CEO और CEO ऑफ ECP एंड हेड ऑफ ट्रेनिंग एंड एवोल्यूशन डिपार्टमेंट ईस्ट के हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आप हमारे शो पर आए हैं। सबसे पहले मैं यही जानना चाहूँगी, आप इन चीज़ों पर काम बहुत ज़्यादा करते हैं, ट्रेनिंग्स पे, बच्चों की ट्रेनिंग पर तो लोग काम कर ही रहे हैं, लेकिन आप पेरेंट्स की माइंड डेवलपमेंट, उनकी ट्रेनिंग पर बहुत काम कर रहे हैं। तो जैसा मैंने शो की शुरुआत में डिस्कस किया कि आजकल के वालिदैन जो हैं उनको अपने टीनेजर बच्चों से बहुत सारी शिकायत हो गई हैं, तो उसकी क्या वजह है और क्या ये जनरेशन अच्छी नहीं है या अच्छी है लेकिन माँ बाप नहीं समझ पा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अभी जो शाह साहब ने भी बात कही कि टीचर ट्रेनिंग के साथ साथ पेरेंट्स को इंगेज करना बहुत ज़रूरी है। तो बच्चा एक ट्राइका में है, एक ट्रायंगल में है। एक साइड पर, एक कॉर्नर पर पेरेंट्स भी हैं, एक साइड पर असातिज़ा भी हैं और एक साइड पर बुक्स भी हैं, किताबें भी हैं। कोई एक भी अगर कॉर्नर वीक रह जाता तो उसका नुकसान है। हमें तीनों एरियाज़ पे काम करने की ज़रूरत है, यानी कि करिकुलम ऐसा हो जो आउटडेटेड ना हो, कॉम्पिटेंसी बेस्ड हो, टीचर्स ऐसे हों जो आजकल के दौर से वाकिफ़ हों और वो स्किलफुल हों, ट्रेंड हों, और पेरेंट्स का अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आजकल एक कंपेन कर रहा हूँ, बहुत से स्कूल्स में ये बात कही है कि ये PTM जो वर्ड है ना, पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग, इसको रिप्लेस करें और PAM करें, पेरेंट्स अवेयरनेस मीटिंग। तो जो आपका सवाल है बेसिकली वो पेरेंट्स की अवेयरनेस के हवाले से है कि पेरेंट्स को अवेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो क्या समझते हैं आप, पेरेंट्स में किस चीज़ की अवेयरनेस की कमी है? अब शाह साहब इस बात पे मुझे बताइएगा कि मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू कैसा है। मुझे लगता है कि जो ज़्यादा पढ़ी लिखी माएँ हैं ना, वो भी कुछ ज़्यादा नुकसान कर रही हैं बच्चों को। ये सही बात है। उसकी रीज़न ये है कि हमें, हर इंसान की एक फील्ड है, हमें इसको जानने की ज़रूरत है कि जिस अंदाज से बच्चों को टीच किया जा रहा है, अगर वो टीचर्स ट्रेंड हैं तो पेरेंट्स को भी वो तरीके जानने पड़ेंगे। चाहे आप डॉक्टर हैं, चाहे आप वकील हैं, लेकिन आपकी फील्ड अलग है। आप एक बार टीचर से मिलकर, स्कूल से मिलकर ये जानने की कोशिश करें कि वो अगर आपके बच्चों पर कुछ एक्टिविटीज़ करवा रहे हैं, कुछ चीज़ें अप्लाई कर रहे हैं, तो वो क्यों कर रहे हैं। एक पेज पर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए पेरेंट्स का अवेयर होना बहुत ज़रूरी है, पेरेंट्स अवेयरनेस सेशंस बहुत ज़रूरी हैं। और ख़ास तौर पे जो टीन एज के बच्चों के आपने मसाइल देखें, टीन एज 13 से 19 साल के जो बच्चे हैं, एडोलेसेंट जो एज है या टीन एजर्स जो हैं, इसमें बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। मैं मतलब एज अ पेरेंट अगर ये बात करूँ, मेरे बच्चे भी अब टीन एज में हैं, तो हमने देखा है कि किस तरह से हमने जो पहले 12 साल उनकी तरबियत की थी, तो वो इनपुट था,
12 سال کے بعد آؤٹ پٹ ہے ہمارے جو پاس ہم سر. نے ان کو جی جی جو سکھایا کیا ہے ہمارے پاس ہو یہ رہا ہے کہ ہم شروع میں بچوں کی ارلی ایجوکیشن پہ فوکس نہیں کرتے اور اس کے بعد ہماری شکایات بچوں سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں. اچھا ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن کا بیسکلی تصور کیا ہے اور یہ کانسیپٹ کو آپ کس طرح سے ہمارے ویورز کو سمجھائیں گے؟ اچھا دیکھیں جو ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن ہے وہ تو بالکل آپ اس طرح سمجھ لیں کہ 0 to 5 ایئرس. ابھی تو ریسرچ یہ کہتی ہے کہ پہلے 5 سال میں بچہ اپنے برین کا 80% حصہ ڈیولپ کر لیتا ہے. تو یہاں پر ہمیں یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ پہلے 6 سال بڑے امپورٹنٹ ہیں اور 6 سے 12 سال یعنی کہ ٹین ایج سے پہلے کا جو ٹائم ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. لیکن اگر اسپیسیفکلی بات کریں ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن کی تو وہ 0 to 8 ایئرس کی ایجوکیشن ہے جس میں پریئر 1 پلے گروپ سے لے کر گریڈ 2 تک ہمیں بہت سی چیزیں جاننے کی ضرورت ہوتی ہے. اور اس ٹریننگ میں صرف یہ نہیں کہ ٹیچرز کو ٹرین کرنا بہت ضروری ہے بلکہ پیرنٹس کو اویئر کرنا بہت ضروری ہے. پیرنٹس کو ٹرین کرنا بہت ضروری ہے. پیرنٹس کو ٹرین کرنا ایک زیادہ امپورٹنٹ ہے دینی وہ جنریشن کو کچھ سکھا سکتے ہیں. شاہ صاحب ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن پہ انہوں نے بات کی ہے, مونٹیسری یہ ساری چیزیں 90s کے بچے ہیں ان میں کافی زیادہ مونٹیسری کا ٹرینڈ آ گیا, تو اس سے پہلے تو نہیں تھی یہ سب. اس سے پہلے تو تب کے بچے کیوں اتنے ایتھیکل ویلیوز کے ساتھ تھے اور اب ارلی چائلڈہڈ ٹریننگ کے باوجود وہ چیزیں نہیں ہیں؟ اچھا میرا خیال ہے کہ اس وقت بچوں کا بڑوں سے رابطہ زیادہ تھا, اور یہ یاد رکھیے کہ جو ہمارے بڑے ہیں بڑے میں نانا نانی دادا دادی کمبائن فیملی سسٹم چاچے مامے, میں آج بھی نا جی میرے جو انکلز ہیں چچا میرے ہیں جی تینوں چچا, میں انہیں کہتا ہوں کہ آپ میرے فرسٹ رول ماڈلز ہیں. یعنی ان کو بچپن میں ہم نے اپنوں سے بڑوں کو نا سپر مین کی طرح ہم نے دیکھا ہوتا ہے کہ وہ کر کیا رہے ہیں, ان کا سٹائل کیا ہے, کوئی میڈیکل کالج پڑھ رہا ہے, کوئی گورنمنٹ کالج پڑھ رہا ہے, کوئی اکنامکس پڑھ رہا ہے, کوئی مقابلے کے امتحان کی ٹرائی کر رہا ہے. تو یہ سب چیزیں نا کہیں امپریس کرتی ہیں اور وہاں سے بندہ جس سے متاثر ہوتا ہے ان سے سیکھتا ہے. آج کا چیلنج یہ ہے کہ ہمارا فیملی سٹرکچر فیملی سسٹم بھی ڈسٹرب ہونے لگتا ہے. بالکل ایسے ہی. پھر بچوں کے پاس یہ جو انٹرٹینمنٹ کے نام پہ گیجٹس آ گئے ہیں, یہ اتنا ڈوپامن پروڈیوس کرتے ہیں اور ایسی ایک کمال کی ایڈکشن ہو جاتی ہے. یعنی ایڈکشن کا بھی وہ لیول کہ بچے ان میں چڑچڑا پن زیادہ ہے, ان میں ضد زیادہ ہے. حیرانگی ہوتی 6-7 سال کا بچہ, اس کی جو ضد ہے وہ بندہ سوچ ہی نہیں سکتا اس طرح کی بھی ضد ہو سکتی ہے. وجہ کیا ہے کہ وہ اس کے بیہیویئر میں یہ تبدیلیاں آتی ہیں ان گیجٹس کو استعمال کر کے. اور وہ جو نسل تھی اس کے ساتھ ایک اور بھی گڈ لک تھی, سلو تھی. یعنی ہمیں ایک پروسیس کے ساتھ اچیو کرنا پڑتا تھا. اب ہر چیز جو ہے نا وہ ٹیکنالوجی کی وجہ سے تیزی ہو گئی ہے. تو ہم ٹیکنالوجی کے ساتھ قدم ملاتے اکثر ہم کھائی میں گر جاتے ہیں. فائدہ لینے کی بجائے نقصان زیادہ اپنا کر لیتے ہیں. یہ چیلنج ہے. نقوی صاحب میں آپ سے ایک بڑی اہم بات پوچھنا چاہوں گا, یہ جو پیرنٹس اویئرنیس آپ نے کہا ہے, میرا اپنا پڑھانے کے ساتھ جو تعلق ہے میں نے دیکھا ہے کہ بڑے پڑھے لکھے لوگ بھی بچوں کی نفسیات کو نہیں جانتے, اور میں کہتا ہوں نفسیات جو علم ہے اس سے تو بالکل ہی واقف نہیں ہوتے. آپ کیا کہیں گے, والدین کو اویئرنیس دینی ہے تو انہیں کیا سکھانا چاہیے؟ یہ آپ بالکل صحیح بات کہہ رہے ہیں, کیونکہ پچھلے کئی سالوں میں جب میں پیرنٹ سیشنز کے لیے جاتا ہوں تو سب سے بڑی شکایت جو مجھے پیرنٹ سے رہتی ہے کہ وہ والدین جو پورا سال اسکول کو بہت تنگ کرتے ہیں یا ان سے سوال پوچھتے ہیں, جس دن ان کو بلا لیا جائے کہ آج پیرنٹس اویئرنیس سیشن ہے اس دن وہ نہیں ہوتے, اس دن انہوں نے نہیں آنا ہوتا. تو پیرنٹس اویئرنیس سیشن کے لیے جیسے آپ نے کہا کہ بہت سے پڑھے لکھے لوگ بھی, ہر انسان کی اپنی ایک فیلڈ ہے. میرا خیال ہے ہمیں اپنی اپنی ڈومین میں رہ کے کام کرنا چاہیے. اب اگر آپ ایک پروفیسر صاحب سے جنہوں نے پوری زندگی بڑے بچوں کو سکھایا ہے, اب ان سے کہیں کہ اگر آپ آج چھوٹی کلاس میں پری اسکول مونٹیسری میں چلے جائیں تو ان کے لیے تو وہ ممکن نہیں ہے, کیونکہ وہ ان کی فیلڈ نہیں ہے. ہمارے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ ہم ایسے لوگوں سے بھی رائے لے رہے ہوتے ہیں چھوٹے بچوں کی ایجوکیشن کے حوالے سے جن کا اس کا بالکل کوئی ایکسپیرینس یا اس کی کوئی ایجوکیشن نہیں ہوتی. تو پیرنٹس اویئرنیس ورکشاپ, یہ لارڈ مکیلے ہمیں ایک تحفہ دے گئے تھے, پی ٹی ایم پیرنٹس ٹیچرز میٹنگ. اب آپ دیکھ لیں سالوں گزر گئے, ڈیکیڈز گزر گئے, ہم اس ورڈ کو ریپلیس نہیں کر پائے. ہم پی ٹی ایم کو پی اے ایم نہیں کر پائے. ہم C.W جو ان سے لیا تھا کلاس ورک, حالانکہ وہ تھا کریٹیو رائٹنگ, ہم نے اس کو ہمیشہ کیا کہا کلاس ورک. تو ہمیں اس لیے اویئرنیس کی ضرورت ہے کہ ہم بہت دنیا سے بہت پیچھے ہیں. نقل کرنے کے لیے بھی عقل چاہیے. جی بالکل, ہم وہاں پر پیچھے رہ گئے. اچھا آپ نے ایک نیا ایک کانسیپٹ جو ہے انٹروڈیوس کروایا سوسائٹی میں, ہولسٹک ایجوکیشن. یہ کیا ہے, اس کو کس طرح سے آپ ڈیفائن کریں گے ہمارے ویورز کے لیے, اینڈ ہاؤ وی کین گیٹ بینیفٹ آف اٹ؟ میں قاسم بھائی کی بات کو ہی آگے بڑھاتا ہوں. ابھی بات ہو رہی تھی میڈیا اور گیجٹس کی اور اس کی, تو 1970 1980s 1990 اس سے پہلے کے جو بچے تھے وہ سب سے زیادہ ان کے اوپر انفلوئنس تھا ان کے والدین کا.
सेकंड नंबर पर उनके दोस्तों का. लेकिन अब अगर आप देखें तो बच्चे के ऊपर सबसे ज़्यादा असरअंदाज मीडिया है. पेरेंट्स का रोल अब इतना ज़्यादा रहा भी नहीं, दोस्तों का भी इतना रोल नहीं रहा. दोस्त अब बनाते ही नहीं है बच्चे. जी, तो आज के दौर में ये जो होलिस्टिक एजुकेशन का मॉडल है, मेरा ख्याल है हर माँ को ये सवाल बच्चे को स्कूल में एडमिशन करने से पहले करना चाहिए कि क्या हमारे बच्चों की होलिस्टिक एजुकेशन यहाँ पर मुमकिन होगी. अब होलिस्टिक एजुकेशन में 4 एरियाज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जिनमें सबसे पहले कॉग्निटिव यानी कि बच्चे की इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, जिसको हम जहनी नशोनुमा कहते हैं. उसके साथ साथ जो सबसे ज़्यादा 2 चीज़ें ज़रूरी हैं, जिसमें एक आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस, जज्बाती जहानत, और उसके साथ साथ सोशल इंटेलिजेंस, माशरती जहानत, और फिर फिज़िकल इंटेलिजेंस यानी कि जिस्मानी तौर पे बच्चे का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है. मैं तमाम अपने सेशंस में ख़ास तौर पे उन माओं को जिनके बच्चों की एज अभी 8 साल से कम है या 12 साल से कम है, अगर 50% सर सीखना ज़रूरी है, खेलना उतना ही ज़्यादा खेलना भी ज़रूरी है. बिल्कुल ठीक है. बच्चे ग्राउंड से बहुत दूर हो गए हैं, बच्चों को सांस नहीं चढ़ रहा, बच्चे ऐसी एक्टिविटीज़ नहीं कर रहे जिसमें उनको पसीना आए. हम खेला करते थे लंगड़ा शेर, छुपन छुपाई, बेशक हम शुगर का इंटेक करते थे लेकिन वो प्रोसेस होता था. तो आज का दौर तो बहुत अलग है. हमें पूरी प्लानिंग करनी पड़ेगी कि माओं का क्या किरदार. अच्छा, मैं माओं पे बार बार क्यों फोकस कर रहा हूँ. 80% साइकोलॉजिकल और बायोलॉजिकल नीड्स की जिम्मेदार माँ है. ये बात बहुत समझने की है कि अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में माँ का किरदार बहुत ज़्यादा है. तो अगर आप देखें कि अब तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने भी आपको कहीं किसी जगह ग्रेड 5 तक कोई मेल टीचर पढ़ाता नज़र नहीं आएगा. क्यों? क्योंकि छोटे बच्चे ने सवाल करना है और वो सब्र सिर्फ माँ के पास है. बिल्कुल सही. वो फीमेल के पास है कि वो उनका जवाब दे सकते हैं. तो अब आप देखें, अगर माइंड ट्रेंड हो जाए, होलिस्टिक एजुकेशन का मॉडल समझ आ जाए कि हमें 4 से 5 एरियाज़ को पैरेलल लेके चलना है. सिर्फ जहनी नशोनुमा नहीं है, जज्बाती है, माशरती है, इवन कि रूहानी नशोनुमा, स्पिरिचुअल होना बच्चों का बहुत ज़रूरी है. तो इस मॉडल को होलिस्टिक एजुकेशन कहा जाता है. ओके, दैट्स नाइस. एक नई चीज़ है जो भी सोसाइटी में बिल्कुल इंट्रोड्यूस सही होगी बात तो है कुछ ना कुछ तो फ़ायदा होगा ही बिल्कुल सही इसका. बात है जी. अच्छा शाह साहब, इन्होंने बड़ा अच्छा पॉइंट डिस्कस किया है कि जो पेशेंस है वो ख़वातीन में ज़्यादा होती है. माँ से आपकी जो है मेंटल हेल्थ जुड़ी होती है फॉर द इनिशियल ईयर्स ऑफ योर लाइफ. लेकिन आने वाले सालों में जब बच्चे को बाप की ज़रूरत होती है, आप क्या समझते हैं किस एक सर्टन एज तक माँ की इम्पोर्टेंस ज़्यादा है, किस सर्टन एज में बाप का रोल ज़्यादा होना चाहिए फॉर द मेंटल हेल्थ ऑफ द चाइल्डहुड? अच्छा देखिए, घर जो है ना, इसमें माँ और बाप को अलग नहीं कर सकते. पहली बात, ये दोनों के साथ ही घर है. एक जो घर का माहौल बना है, खुदा न खास्ता किसी का चैलेंज ना हो, सिंगल पेरेंट अगर हमें को सुन रहा है तो वो अपनी जगह पे उसे माँ बाप दोनों रोल प्ले करने पड़ते हैं. होता ये है कि माँ का टाइम ज़्यादा गुजरता है बच्चों के साथ शुरू में. मतलब गोद से शुरू करके दूध पिलाते पिलाते बच्चा फिर चलना शुरू करता है, फिर वो माँ के एक्सप्रेशंस को बड़ा गौर से देखता है, फिर वो माँ के रवैये को देखता है, फिर माँ की ज़हनी हालत, उसका भी असर, टेलीकनोसिस भी चल रही होती है. एक ऐसी टेलीपैथी हो रही होती है माँ बच्चे में जो माँ के पेट से वो सफ़र शुरू हो जाता है. बाप का रोल फंड करना, इंस्पायर करना, एक हीरो के तौर पे, एक मजबूत इंसान के तौर पे दिखना, और सबसे बढ़ के एक शफकत का जो पहलू है वो बाप के साथ जुड़ता है. तो माँ बाप दोनों का एक अपना रोल है. लेकिन मुझे लगता है जो कुर्बानी है ना जी, वो माँ ज्यादा देती है. और दीन भी हमें यही बताता है. तकरीबन मेरा 3 बार अल्लाह के रसूल के पास सहाबी रसूल गए और कहा कि या रसूलल्लाह, मेरी मुझ पे हक किसका ज़्यादा है? आपने फरमाया माँ का ज़्यादा है. दूसरी बार भी फरमाया माँ का ज़्यादा, तीसरी बार फरमाया माँ का ज़्यादा, चौथी बार फरमाया बाप का. यानी कि 75% वो तो हक जो है वो माँ का है. क्यों है? कुर्बानी. मतलब पैदा करने से लेके आप देखें, और सारी ज़िंदगी बंदा कभी भी लुढ़कता है, किसी जगह कोई चैलेंज आता है, कोई तकलीफ आती है तो अंदर से हाय माँ ही निकलता है. माँ के साथ मोहब्बत इंसान की ऐसी होती है. बाप का एक अपना रोल है, और उसमें सबसे बढ़ के फंड करना. देखें, कमाना बड़ा मुश्किल काम है. दुनिया में अब दुनिया घूम के आते हैं पूरा दिन, बाज़ औक़ात घर वालों को पता ही नहीं होता. यकीन कीजिए, घर वालों को नहीं अंदाज़ा होता कि जो मर्द है वो कितनी मुश्किल से कमा रहा है, कैसे कमा रहा है, और पैसे कमा के ला के दे रहा है तो कितने कितने चैलेंज हैं. बिल्कुल ऐसे ही है. अच्छा फ़हीम साहब, आप ये बताइए कि बतौर वालिदैन हमें किस तरह से पता चल सकता है कि हमारा बच्चा जो है वो किसी जहनी दबाव, डिप्रेशन, एंग्जाइटी से गुजर है? क्योंकि आजकल तो 5-6 साल के बच्चों में भी एंग्जाइटी जो है वो हो रही है डायग्नोस. अच्छा, जहाँ तक बहुत छोटे बच्चों की बात है तो बहुत सी चीज़ें इनहेरेंट भी होती हैं.
مطلب ایسا بھی جی بالکل ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں اگر پیرنٹ کی طرف سے بھی کوئی ڈپریشن یا انزائٹی کے ایشوز چل رہے ہیں، خاص طور پہ اگر ماں جو ہے وہ ڈسٹرب ہیں، ان کا وہ کسی بھی وجہ سے پریشان ہے، تو اس کا اثر بہرحال بچوں کے اوپر بہت زیادہ ہوتا ہے. لیکن آپ یہ کیسے جان سکتے ہیں کہ آپ کا بچہ ڈپریشن یا انزائٹی کا شکار ہو رہا ہے؟ تو اس میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ بچہ ریسٹلیس ہوگا بہت زیادہ، یا اگر بہت زیادہ اداس لگے، یا آپ کو ایسا محسوس ہو کہ یہ بچہ پہلے تو ان ایکٹیویٹیز میں انٹرسٹ لیتا تھا لیکن اب کچھ عرصہ سے یہ ان چیزوں میں انٹرسٹ نہیں لے رہا، تو آپ کو بالکل یہ الارمنگ سائن ہے. آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ بچہ کس وجہ سے پریشان ہے، اس میں یہ انزائٹی یا ڈپریشن کیا ہے. اچھا، ٹین ایج کی انزائٹی ڈپریشن بہت الگ ہے، وہاں پر ایشوز بہت ڈفرینٹ قسم کے ہیں. خاص طور پہ جو 13 سے 19 سال کے بچے ہیں جن کو ہم ٹین ایجرز کہتے ہیں، وہاں پر بہت زیادہ پرابلمس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، کیونکہ بچوں پہ بھی ایک پریشر آ جاتا ہے. ان کو ایگزامس کا، ان کو کمپٹیشن کا، اپنے کزنز وہ اچھے نمبرز لے رہے ہیں، وہ یہ ساری چیزیں بچے فیس کر رہے ہوتے ہیں. یہاں پر ہمیں بڑی سمجھداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے. سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ٹین ایجر کے اندر 4 اے ڈیولپ ہو جاتا ہے 13 سے 19 سال. پہلا اے ہے اینگر، بچے کو غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، مطلب پہلے نہیں آتا تھا، لیکن جیسے آپ نے کہا اب تو بہت چھوٹے بچوں کو بھی آتا ہے. لیکن 13 سے 19 سال کا جو سب سے امپورٹنٹ چیز اس کو دیکھنی ہے وہ اینگر ان میں ڈیولپ ہو گیا. دوسری چیز، ان کے اندر آرگومنٹ آ جاتا ہے. پہلے وہ ضد یا بحث اتنی نہیں کرتے تھے لیکن اب وہ بحث کرنے لگے. تیسری چیز ان کے اندر جو امپورٹنٹ آ جاتی ہے 13 سے 19 سال میں وہ ہے ایروگنس. اب وہ اپنے آپ کو بھی کہتے ہیں کہ ہم کچھ ہیں، ہماری بھی وہی ویلیو ہے جو گھر میں ہے. اور چوتھی چیز ہے الون لیس. پہلے وہ کہتے تھے ہمیں ساتھ لے کے جائیں، اب کہتے ہیں آپ جائیں، اکیلا چھوڑ دیں آپ جائیں. اچھا، یہاں پر پیرنٹس کو ان 4 اے کا مقابلہ 2-3 اے سے ہی کرنا پڑے گا. پہلا ہے ایکسیپٹنس. اب یہ قبول کر لیں ماں باپ کہ وہ بچہ نہیں ہے، اس کی اب وہ بڑا ہو گیا، اس کی انڈیویجول اپنی تھاٹس ہیں، اس کو آپ کو امپورٹنس دینی پڑے گی. دوسری چیز ہے ایڈونچر. اب آپ اس کو گلے لگا کے پیار کر کے وہ ایج گزر گئی. اس وقت وہ بڑا خوش ہوتا تھا کہ آپ اسے گلے لگا رہے ہیں. آپ بڑے بچے کو گلے لگائیں گے وہ تھوڑا سا آپ سے نا مطلب ہیزیٹیٹ ہوگا. اب اس سے صرف ایڈونچر کی بات کریں، کیا چیز ایکسائٹمنٹ دیتی ہے اسے، کس چیز میں وہ زیادہ انٹرسٹ لے رہا ہے، ان چیزوں کے اوپر. اور پھر آسک فرام ادرس. پھر بچوں کے اوپر گھر والوں کی رائے سے زیادہ پروفیشنلز، کوئی بھی ایسا انسان جو آپ کے آس پاس ہو، ایک مینٹور کا ہونا بہت ضروری ہے. بالکل صحیح. بچوں کے سیشنز کروانا بہت ضروری ہے. چھوٹے بچوں کے اگر کوئی پرابلمز آ رہی ہیں تو ماں باپ کی کاؤنسلنگ ہے. بڑے بچوں کے اگر پرابلم آ رہی ہے تو ظاہر ہے ان کی کاؤنسلنگ ہے. بالکل. اس کانورسیشن کو ہم یہیں سے دوبارہ سے جاری کریں گے. ابھی ایک ٹائم ہوا ہے چھوٹی سی بریک کا. دیکھتے رہیے میری بات قاسم علی شاہ کے ساتھ. ویلکم بیک فرام دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں میری بات قاسم علی شاہ کے ساتھ. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے بچوں کی گرومنگ کے حوالے سے، ارلی ایجوکیشن کے حوالے سے، ہولسٹک ایجوکیشن کے حوالے سے، اور پیرنٹس کا کیا رول ہے ان کی لائف میں، ان کی گرومنگ میں. لیکن آج کل کے بچوں کی کچھ عادات ایسی ہیں کہ اس پر گفتگو کرنا بھی بہت ضروری ہے. تو فہیم صاحب، میں آپ سے یہی پوچھنا چاہوں گی کہ آج کل کے بچے گیجٹس کے ساتھ اتنے زیادہ انوالوڈ ہیں. سم ہاؤ اس ایج میں آپ کو انٹرٹینمنٹ کسی طرح کی چاہیے ہوتی ہے. پہلے لوگ کھیلتے تھے، باہر جا کر لوگوں سے ملتے جلتے تھے. اب بچے ایک تو اینٹی سوشل بہت زیادہ ہو گئے ہیں، دوسرا ان کا گیجٹس کا استعمال بہت زیادہ ہو گیا. اس کو کس طرح سے ہم ایریڈیکیٹ کر سکتے ہیں، کم کر سکتے ہیں؟ کیا آپ کے پاس اس کے حوالے سے رائے ہے؟ اچھا دیکھیں، جنریشن الفا جو ہے، جو 2010 سے لے کے 2024 تک کے بچے ہیں، وہ گرو ہی گیجٹس کے ساتھ ہو رہے ہیں. ہم ایسا نہیں کہہ سکتے کہ مکمل طور پہ ہم اسکرین سے ان کو ہٹا دیں گے، ممکن نہیں ہے. لرننگ بھی بہت زیادہ ہو رہی ہے. صرف اسکرین ٹائم کو لمٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ کو ماں باپ کو ایگزامپل بننا پڑے گا. ہم بھی تو ہر وقت اپنے موبائل فون اور اسکرین کے ساتھ بزی ہیں نا. بچوں کو یہ احساس ہونے لگا ہے کہ فارغ وقت کا سب سے اچھا مشغلہ یہ ہے کہ آپ ٹی وی یا موبائل کے ساتھ، کیونکہ امی بھی جب کچن سے فارغ ہوتی ہیں نا تو سب سے پہلے وہ ریموٹ ہی ہاتھ میں آتا ہے. فادر باہر سے آتا ہے، وہ پوچھتے ہیں کہ ریموٹ کہاں ہے. یا آج کل تو موبائل پہ زیادہ بچے بزی ہیں. بچوں کو بورڈ گیمز کی طرف لانا پڑے گا. یہ جو کیرم بورڈ ہے، لوڈو ہے، چیس بڑا امپورٹنٹ وہ اسٹریٹجی کے لیے، بچوں کی کوگنیٹو ڈیولپمنٹ کے لیے. تو ہمیں کچھ بورڈ گیمز اور فزیکل گیمز کی طرف لانا ہوگا. کم از کم ہفتے میں 2 دن ہم ایسے بنا لیں جس میں 20 سے 25 منٹ بچہ باہر کسی گراؤنڈ میں، پارک میں ہو، یا فیملی میں انگیج ہو، فیملی میں کوئی ایسی گیم جس میں اس کو اپنی باری کا انتظار کرنا پڑے. ٹھیک ہے، ہم اپنی باری کا انتظار کرتے تھے، اس سے ہمیں پیشنس ڈیولپ ہوتا تھا. آج کا بچہ سولو، وہ چاہتا ہے کہ ہر چیز وہ اکیلا کرے، اس میں وہ پیشنس نہیں. بالکل. تو ہمیں اسکرین کو بھی یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس سے بہت سے فوائد بھی ہیں. جیسے اسکرین پہ اگر ہم بچوں کو کوڈنگ میں انگیج کر دیں، بچے کو ایسے فیل ہوگا کہ وہ گیم کھیل رہا ہے لیکن وہ بیسیکلی گیم بنا رہا ہے.
تو ہمیں صرف جو ہے وہ آلٹرنیٹیوز لانے کی ضرورت ہے, آپشنز لانے کی ضرورت ہے کہ ہم ان کی اٹینشن کو ڈائیورٹ کر پائیں. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا شاہ صاحب, انہوں نے ایک ورڈ ایڈ کیا ہے اس میں کہ اگر ہم بچوں کو کوڈنگ کی طرف لے آئیں, اب ایسے بھی بچے ہیں جو اتنا زیادہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں, اتنے زیادہ گیجٹس آئی ٹی ان سب میں انوالو ہو جاتے ہیں کہ وہ خود بھی ایک روبوٹک پرسنالٹی بن جاتے ہیں اور ان میں ایموشنز یہ سب چیزیں جو ہیں بہت کم ہونے لگ جاتی ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس طرح سے لمٹ کیا جا سکتا ہے ان سب؟ دیکھیے میرا خیال ہے ڈسپلن صرف اداروں میں اور موٹر وے پہ نہیں ہونا چاہیے, گھر میں بھی ہونا چاہیے. کسی نے بڑی شاندار بات کی, اس نے کہا جی آپ گیرج میں گاڑی پارک کرتے ہیں اور کسی بڑے افسر کو جرنیل کو ملنے جاتے ہیں, وہاں موبائل فون باہر پارک ہوتا ہے, باہر رکھتے ہیں پھر اندر جاتے ہیں. بڑی جگہیں ایسی جہاں پہ لکھا ہوتا ہے جی فون ناٹ الاؤڈ, ٹھیک ہے جی, آپ ابھی آپ ویزا آپ نے لگوانا ہے جیری جاتے ہیں, فون آپ کے باہر رکھ لی جاتے ہیں, ٹوکن دے دیا جاتا ہے آپ کو. آپ نادرا جاتے ہیں, فوٹوگراف نہیں کھینچ سکتے, انہوں نے کہا جی الاؤڈ نہیں ہے, ٹھیک. امیگریشن کے کاؤنٹر پہ فوٹوگراف نہیں لکھا ہوتا ہے جی کیمرہ ناٹ الاؤڈ. تو اگر دنیا کی اتنی جگہوں پہ ڈسپلن ہے اور اس ڈسپلن کی پاور کی وجہ سے دنیا چل رہی ہے, تو میرا خیال ہے کہ ہمیں بھی گھروں میں ڈسپلن لانا چاہیے اور گھروں میں کوئی اصول ضابطہ ترتیب ہونی چاہیے. مسئلہ یہ ہے کہ مائیں بھی فون استعمال کر رہی ہیں, باپ بھی استعمال کر رہے ہیں, سارے کر رہے ہیں تو بچے بھی کر رہے ہیں. اگر ڈسپلن آئے گا تو پھر کوئی ٹائمنگ ہوگی, بالکل ایسے ہی ٹائم ہوگا جی. اچھا آپ یاد کیجیے وہ بڑا بھلا زمانہ تھا جب نا پی ٹی وی لگتا تھا, اس کا بھی ٹائم تھا. اب تو 24 گھنٹے کی نیوز ہے نا, بریکنگ نیوز, ہر وقت نیوز ہی نیوز چلی جا رہی ہیں. اس ٹائم پہ نیوز کا بھی ایک ٹائم ہے, اور پورے دن میں آپ نے پورا دن رات 9 بجے کی خبریں سننے کے لیے پورا دن انتظار کرنا ہے اور ساری اہم خبریں تبھی ملنی ہیں. آج یہ جو ایک دم سے چیز آ جاتی ہے نا سامنے اور بچوں کے لیے ہر چیز اویلیبل ہے, یہ بڑا چیلنج ہو گیا. ایک سوال میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا, مجھے بڑے دنوں سے میں سوچ رہا تھا کہ آپ ملیں گے تو پوچھوں گا. اب یہ گیجٹس چھوٹے چھوٹے بچوں کی زندگی میں اس لیے بھی ایڈ ہو گئے ہیں کہ وہ اسکول میں اسائنمنٹ اس پہ ملتی ہے. چھوٹا بچہ 1 کلاس کا 2 کلاس کا اپنی اسائنمنٹ کو دیکھنے کے لیے وہ موبائل فون کھولے بغیر نہیں کر سکتا. کیا سولوشن ہے؟ فون تو ہم نے ہاتھ میں دے دیا. ایسے ہی ہے جو ابھی آپ سے بات کر رہے ہیں نا, انفارمیشن کا موٹاپا, انفوبیسٹی. آج کل اتنی انفارمیشن کی بمبارمنٹ ہے بچوں پہ. اچھا دیکھیں, اب ہم نے آہستہ آہستہ اس طرف جانا تو ہے کہ پیپر لیس اسٹڈیز ہوگی, بچہ ڈیجیٹل لرننگ کی طرف جائے گا, لیکن اس کو بھی بیلنس کرنے کی ضرورت ہے. ہاں ایک سجیشن جو پیرنٹس کے لیے بہت ضروری کہ چھوٹی اسکرین کی جگہ, موبائل کی جگہ کوشش کریں کہ بچوں کو لیپ ٹاپ یا ڈیسک ٹاپ کمپیوٹر سے بچوں کو وہ اسائنمنٹ جن کی آپ بات کر رہے ہیں وہ فون کے اوپر یا ٹیبلٹ پر نہ ہو بلکہ ایک بڑی اسکرین پر ہو, جہاں پر مدر ساتھ بیٹھ کے فادر دیکھ سکیں کہ بچہ کیا ایکٹیویٹیز پرفارم کر رہا ہے. اسکولز اس طرف آ رہے ہیں, لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ گریڈ 5 کے بعد ہم زیادہ ایکسپوئر بچوں کا اس طرف لائیں. لو آف بک ہونا, کتاب سے محبت ہونا بہت ضروری ہے, اور بڑی تیزی سے ہم اس چیز سے دور جا رہے ہیں, تو بیلنس کرنے کی ضرورت ہے. اس میں سے یہ جو کوڈنگ ہے یہ ایک اچھا رول پلے کر سکتا ہے, یہ بچے کو پرابلم سالونگ سکھا سکتا ہے, یہ بچے کو کرٹیکل تھنکنگ سکھا سکتا ہے. کوڈنگ از اے لینگویج, ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا. لائک انگلش اور اردو بڑی امپورٹنٹ ہے. آنے والے وقت میں ربورٹس ہیں, ربورٹس کو انگریزی سمجھ نہیں آتی, ان کی زبان کوڈنگ ہے, تو آپ بچے کو وہ لینگویج پہلے سے سکھائیں. تو بس یہی اس کا سب سے امپورٹنٹ وہ ہے اسپیکٹ کہ آپ بچے کو بڑی اسکرین پہ کوشش کریں, زیادہ کام کروائیں موبائل کی جگہ. تو اس میں شاہ صاحب اس سیگمنٹ میں آپ گڈ نیوز کیا ایڈ کرنا چاہیں گے؟ گڈ نیوز تو جی میں نوٹ کر کے لایا تھا. ہمارے ایک دوست ہیں سرفراز صاحب جی, اور ہمارا جو ایڈ چلتا ہے نا جی, ہمارے پروگرام کا ایڈ بڑا سراہا گیا اور بڑی دنیا اس سے لائک کرتی ہے. وہ ایڈ بھی انہوں نے بنایا ہوا ہے, پروڈکشن سینٹر ہے ان کا. انہوں نے سیپینز کے نام سے کارٹون سیریز شروع کی ہے جی, اور یہ سیپینز جو ہے یہ تہذیب, ہسٹری اور سب سے بڑھ کے دین, ان سارے کانسیپٹس کو اکٹھا کر کے بڑی لیول کی پروڈکشن ہے جی. اور میں ان کو دل کی عطا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور پاکستان میں کارٹونز بنانے کی, دیکھیے کارٹون بچوں سے جان تو چھوڑنی سی, ڈوریمون سارے دیکھتے ہیں بچے, ٹھیک ہے جی, ہمارے زمانے میں مکی ماؤس چلتا تھا. اب یہ سیپینز کی جو سیریز ہے, میں نے کچھ اس کی دیکھی ہیں جی چیزیں, تو میں بڑا امپریس ہوا ہوں کہ اتنی مہنگی انہوں نے پروڈکشن کی ہے. اور پھر نوح علیہ السلام کا واقعہ, پھر آدم علیہ السلام کا واقعہ, پھر پرانے واقعات کو انہوں نے کارٹونک کر کے اور وہ ٹائم مشین کے ذریعے پیچھے لے جاتے ہیں. وہ بچے انوالو ہو جاتے ہیں, انگیج ہو جاتے ہیں, وہ لرن کرتے ہیں. اور آنے والے دنوں میں یہ بڑی تیزی کے ساتھ سارا کچھ لانچ کرنے والے ہیں, اور انہوں نے بڑا کچھ باہر سے ٹیکنالوجیز منگوائی ہیں اور اس کو پبلک کرنے والے ہیں. دل سے ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. یہ تو بڑی خوش آئین بات ہے, کیونکہ ہم ہمیشہ دیکھتے ہیں کسی بھی سوسائٹی میں جو چینج ہے وہ تھرو میڈیا آتا ہے, سوشل میڈیا آتا ہے, الیکٹرانک میڈیا آتا ہے. اور بچوں کی اگر بات کی جائے تو آپ دنیا بھر میں دیکھ لیں شاہ صاحب, LGBTQ کو
بھی انہوں نے کارٹونز کے ذریعے ہی انوالو کیا. بالکل. تو ہم اپنے جو ہمارے ہیروز ہیں, اسلامک ہیروز ہیں, اسلامک ویلیوز ہیں, ان کو سکھانے کے لیے بھی اگر یہاں پر ہم ان کو بچوں کے انداز میں اپنی ہسٹری, اپنے ویلیوز, ہر چیز بتائیں تو میرا خیال ہے وہ بڑے آسان ہو جاتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں ایسے جو کارٹونز ہوتے ہیں, ابھی بھی پاکستان میں بہت سارے ایسے اچھے اچھے کارٹونز ہیں جو کہ میں خود بھی اپنے گھر میں بچوں کو اکثر دکھاتی ہوں, تو میں کہتی ہوں کہ اچھا ایسے کارٹونز بھی ہوتے ہیں جو بڑے اچھے ہیں, ایٹیکیٹ سکھانے والے ہیں, کوئی دینی باتیں سکھانے والے, دینی دعائیں سکھانے والے ہیں, بہت اچھی اچھی چیزیں بھی ہیں. ہم اس کی طرف کیوں نہیں آتے؟ کیا ہم ڈرتے ہیں کہ ہمارا بچہ اگر بہت زیادہ دینی ہونے لگ جائے گا تو وہ ہماری سوسائٹی میں وہ سیٹ نہیں ہو پائے گا, یا وہ انگلش نہیں بولے گا, اور اگر ہر بات پر کوئی دعا کرے گا تو لوگ سمجھیں گے کہ پتہ نہیں بہت دینی فیملی سے. اچھا دیکھیں, جو ابھی ہم بات کر رہے ہیں نا, جس طرح یہ اینیمیشن کارٹونز کی بات ہو رہی ہے, قرآن کا 60% حصہ قصص الانبیاء پہ بیس کرتا ہے. قرآن میں نبیوں کے واقعات ہیں, نریشنز ہیں. دنیا کا سب سے پرانا اور نیا طریقہ جو ہے وہ بچوں کو کہانیوں کے ذریعے سکھانا ہے. بس ہم یہ کوشش کریں کہ اینیمیشنز, جیسے میں اکثر یہ ریکمینڈ کرتا ہوں کہ 12 سال سے پہلے بچوں کو کون سے اینیمیٹڈ موویز دیکھنے کی ضرورت ہے. جیسے آپ نے وہ ایک اسپرٹ مووی ہے, یا ہاؤ ٹو ٹرین دا ڈریگن, اس طرح کی کچھ موویز ہیں. تو یہ کام بڑا زبردست ہے کہ بچہ آج کل کریکٹر سے انسپائر ہوتا ہے, اسٹوری سے انسپائر ہوتا ہے. تو بچوں کو اگر ہم کارٹون اس طرح کے دکھاتے ہیں جس میں ریئل کریکٹرز موجود ہوں, بالکل ریئل کریکٹر سے مراد یہ ہے کہ کوئی اینیملز ہوں جو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیے ہیں. بس یہ دیکھنا ہے کہ کارٹون میں اور ریئل کریکٹر میں فرق یہ ہوگا کہ کارٹون انسان کا بنایا کوئی کریکٹر ہے, جیسے پنک پینتھر تھا, لیکن وہی چیز اگر کوئی زیبرا یا آؤل یا ایسی تمام چیزیں جو اللہ تعالیٰ کی بنائی تخلیق ہے, تو بچہ تو ان چیزوں سے بہت سیکھتا ہے. اور یہ بچے سیکھتے ہی 2 چیزوں سے, کریکٹرز اور سٹوریز. اور تمام کی تمام اینیمیشن موویز اور یہ سب چیزیں 2 ہی چیزوں پر بیس کر رہی ہوتی ہیں. ایک کہانی کا پلاٹ ہے اور اس کو ادا کرنے کے لیے کچھ کردار ہیں. تو بچے تو بہت انسپائر ہوتے ہیں اس سے. ہمیں اس طرف آنا چاہیے, ہمیں اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے اس طرح کی کچھ چیزوں کو انجوائے کرنا چاہیے. اچھا, اینیمیشنز کی آپ نے بات کی, اس کے علاوہ فونکس جو ہے آج کل بچوں کو سکھائے جاتے ہیں, اس کے بارے میں آپ کیا بتانا چاہیں گے؟ کس طرح سے وہ بچوں کی جو ہے گرومنگ میں ایک امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں؟ فونکس مسلمانوں کے لیے تو شاید کوئی نئی چیز نہیں ہے. ہم نے قرآن کے نورانی قاعدے میں بے نہیں ب پڑھا تھا, ہم نے اس میں تے نہیں ت پڑھا تھا. ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پہلے 6 سال میں اگر بچے کو لینگویج سکھانی ہے تو اس کا بہترین طریقہ صوتیات ہے. فونکس کو اردو میں صوتیات کہیں گے, یہ عربی کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے آواز. تو اس سے بچے کو سکھانا بہت آسان ہے. اگر ٹیچر نے اسکول میں کہا پ پنکھا پ پیالہ, تو گھر میں امی نے بول دیا نا بیٹا پردہ ٹھیک کرو, تو وہ پ والا بچہ فوراً پردے کو میچ کر لے گا, پے والا نہیں کر سکتا. تو اب تو یہ دور ہے کہ ہمیں فوراً الف بائی طریقے سے نکلنا چاہیے. اے فار ایپل, بی فار بیٹ, اب اس کا دور نہیں ہے. ہمیں ب بیٹ, کھ کھیٹ, یہ سے ہٹانا ہے. بے سے بکری, بے اور بکری کے درمیان سے سب سے بڑا برج تھا. مجھے ایسا لگ رہا ہے 90s کے جو بچے ہیں نا, ان کو صرف ہمیں نا دنیا سے ہٹا دینا چاہیے, کیونکہ ہم نے جیسے پڑھا ہے وہ ساری چیزیں بہت مختلف ہوتی جا رہی ہیں. لیکن ہماری جو کانورسیشن ہے یہ یہیں سے اسی طرح سے جاری رہے گی. آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے. میری بات قاسم علی شاہ دیکھتے رہیے. ملتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک فرام دا بریک. اور بریک پہ جانے سے پہلے جس طرح سے ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ بہت سارے والدین جو ہیں وہ پریشان رہتے ہیں اپنے بچوں کے بہت سارے ایشوز کی وجہ سے. پھر بچوں کی بھی ایسے پرابلمز ہیں جن کا براہ راست تعلق جو ہے وہ والدین کی ہی اپنی مینٹل ہیلتھ یا ان کی اپنی ایکٹیویٹیز کے اکارڈنگلی وہ چینج ہو رہے ہوتے ہیں. لیکن فہیم صاحب کی ایک جو کتاب ہے جو ماؤں کے سوالات پر کور مبنی ہے, اس کے بارے میں بات کریں گے. فہیم صاحب, اپنی کتاب کے بارے میں کیا بتانا چاہیں گے؟ مثبت والدین اور خوش بچے. اچھا, پچھلے 15-16 سال میں جتنے بھی پیرنٹس اویئرنیس سیشن ہوئے تو مائیں بہت سے سوالات کرتی تھیں, اور مجھے یہ تھا کہ یہ ڈیٹا بہت اکٹھا ہو گیا ہے, کیوں نہ ایک ایسا کام کیا جائے جو ایک FAQs پر بیس کرتا ہو, فریکوینٹلی آسکڈ کویسچن بائی پیرنٹس. تو اس کتاب کے اندر, جس کا نام ہے مثبت والدین خوش بچے, یہ جو کتاب ہے اس کے اندر 100 ایسے سوالات ہیں جو ہر ماں نے پوچھنے ہوتا ہے. 100 سوال ہیں. یس, اور ان کے جواب بھی موجود ہیں. آپ کو اس کتاب کو پورا پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ اس کے کانٹینٹ لسٹ میں جائیں, کویسچنس پر جو آپ کا مسئلہ ہے اس سوال کا جواب اس کے اندر موجود ہے. تو آپ یہ سمجھ لیں کہ ہر ماں کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ وہ اس کتاب کا ایک بار مطالعہ کریں. مثبت والدین اگر ہوں گے تبھی خوش بچے ہم جو ہے وہ اپنے گھروں میں رکھ سکتے ہیں. تو اس کتاب کے اندر ایسے 100 سوالات ہیں جس کو جاننا ہر ماں کے لیے بہت ضروری ہے. کوئی 1-2 سوالات کے بارے میں آپ بیان کرنا چاہیں گے؟
جی اس میں سب سے پہلے تو یہ بات کہ آج کل چھوٹے بچوں کو جیسے غصہ بہت زیادہ آنے لگا ہے، تو اس کی کیا ریزن ہے، کیا وجہ ہے؟ تو اس میں یہ دیکھا گیا ہے کہ بچے جو ہیں وہ پیرنٹس کے سی سی ہیں، کاربن کاپی. میرے پاس جب بھی کوئی ایسے والدین آتے ہیں نا کہ میرا بچہ بہت غصہ کرتا ہے، تو میں ان سے جب یہ سوال کرتا ہوں کہ آپ میں سے کون غصہ کرتا ہے، تو پھر ان کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہوتا. بچہ وہ کر رہا ہوتا ہے جو وہ دیکھتا ہے. تو پہلی بات تو ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ غصہ ایک نیچرل ایموشن ہے، لیکن اس کو مینیج کرنا بچے کو سکھانا ہے. جس وقت بچہ غصہ کر رہا ہو، اگر آپ بھی اس وقت غصہ کرنا شروع کر دیں گے تو وہ پھر کوئی اس کا سلوشن نہیں ہے. تو اس کی پوری ڈیٹیل اس کتاب کے اندر موجود ہے کہ اس وقت جب بچے کو غصہ آئے تو ماں باپ کو کیا کرنا چاہیے. اس کے علاوہ اس میں ایک بڑا امپورٹنٹ ایک سوال کہ بچوں کو کس عمر میں داخل کروانا چاہیے اسکول میں. آج کل سوشل میڈیا پہ یہ سوال بہت زیادہ ہے. جو ہمارے ریلیجس اسکالرز ہیں ان کا ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو ہے، جو ایجوکیشنسٹ ہیں ان کا ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو ہے. تو اس میں پوری وہ ایج موجود ہے. اور پھر ایک بہت امپورٹنٹ قاسم بھائی اس کے اندر جو بات چورس بائی ایج، ہر بچے کو کس عمر میں گھر میں کون سے کام خود کرنے شروع کر دینے چاہیے تاکہ اس میں رسپانسبلٹی آئے، تاکہ وہ اپنا کام. سب سے بڑی بچے کی کامیابی یہ ہے کہ وہ صبح اٹھ کے اپنا بستر خود بناتا ہو. اب ہم نے یہ کام کرنے چھوڑ دیے ہیں. تو اس کتاب میں جو سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ بچوں کی ایج کے حساب سے، ان کی عمر کے حساب سے کس عمر میں بچوں کو کیا کام کرنے چاہیے، اس کی پوری ایک فہرست اور اس کی پوری لسٹ موجود ہے. اور مجھے کچھ ماؤں نے بتایا کہ وہ پرنٹ آؤٹ کر کے انہوں نے اپنے فریج پہ اپنے کیبنٹ پہ لگا دیا ہے کہ وہ دیکھتے ہیں کہ یہ تمام کام ایج کے حساب سے بچے ڈیلی بیسس پر کر رہے ہیں. تو اس طرح کے بہت سے سوالات کہ اگر کوئی بھی ماں ان کوشچنس کو پڑھ لیتی ہیں، کوئی بھی والدین پڑھ لیتے ہیں، تو ان کے لیے پیرنٹنگ بہت مائنڈ فل پیرنٹنگ ہو سکتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. شاہ صاحب آپ اس کتاب کے بارے میں میں تو اس کتاب کے ساتھ میری اب 2-3 یادیں ہیں جی. ایک جب فہیم صاحب نے اس کی تقریب رونمائی رکھی لاہور میں ہی، تو میں اس میں موجود تھا مقرر کی حیثیت سے، اور بڑے بڑے شاندار لوگ اس میں لکھنے، پڑھنے، سوچنے، بولنے والے لوگ موجود تھے. اور فہیم صاحب کے چاہنے والے بھی سارے ہی موجود تھے وہاں پر جی. بھابھی بھی تھیں، فیملی بھی تھی. بڑا شاندار ایک ایونٹ تھا. پھر اس کتاب کی جو دوسری خاص بات میں نے دیکھی، اس پہ میرے خیال ہے میں نے کوئی تبصرہ لکھنے کا بھی مجھے موقع ملا جی، اگر آپ یاد کریں. بالکل. اس کتاب پہ اس کو میں نے پڑھا بھی، میری فیملی نے بڑا فائدہ اٹھایا. اور میں ریکمینڈ کروں گا پیرنٹس کو بالخصوص جی، اس کتاب کو سنجیدہ والدین جو واقعی پیرنٹنگ کرنا چاہتے ہیں، بچوں کی اچھی تربیت کرنا چاہتے ہیں، وہ خدا کے لیے اس کتاب کو ضرور پڑھیں. کیونکہ اس طرح کے موضوعات پہ ماڈرن کتابیں، جدید جو چیلنج ہیں ان کو سامنے رکھ کے لکھی گئی کتابیں بہت تھوڑی. میں نقوی صاحب آپ سے ایک بات پوچھنا چاہوں گا، ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو ماں باپ کے جھگڑے ہیں ان سے بچوں پہ اثر پڑ رہا ان کی شخصیت پہ؟ جی بالکل. یہ تو بہت ہی ایک امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے، اور یہ بہت زیادہ دیکھا جا رہا ہے سوسائٹی میں کہ اگر فادر خاص طور پہ بہت زیادہ غصہ کر رہے ہیں گھر میں، اور فادر کا بھی غصہ کرنا، جیسے ابھی آپ نے بات کی کہ باہر پتہ نہیں کن کن مسائل سے دو چار ہیں. باس کی ڈانٹ باہر سنی اور پھر گھر آ کے بیوی کو ڈانٹا. ٹھیک ہے، بیوی نے دیکھا کہ اب میرے سامنے کمزور کون ہے، تو وہ بچوں کو ڈانٹ پڑی، اور بچے نے اپنے چھوٹے بہن بھائی کو ڈانٹا. تو یہ ایک پورا سرکل ہے. تو یہ جو لڑائی جھگڑا ہے، اس کا بہت زیادہ بچوں کے برین کے اوپر ایفیکٹ ہوتا ہے. جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو پیدائشی طور پر اس میں صرف 2 ہی خوف ہیں، باقی سارے خوف بعد میں ڈیولپ ہوئے. پہلا خوف ہے اونچائی سے نیچے گرنے کا، یہ ڈیولپ نہیں کرنا، یہ بائی ڈیفالٹ ہے. اور دوسرا خوف آپ جان کر حیران ہوں گے، آپ کے نالج میں پہلے بھی ہوگا، کہ اونچی آواز کا خوف بچوں کو بہت زیادہ ہوتا ہے، اور یہ بائی برتھ ہے. تو جس گھر میں شاؤٹ ہو رہا ہے، جس گھر میں چیخنا چلانا ہو رہا ہے، وہاں تو بچہ اپنا برین پورے طرح سے بند کر لیتا ہے. اور ہمارے ہاں جب کوئی بھی لڑائی جھگڑے کی ایسی صورتحال ہوتی ہے تو اس کا بچوں کے اوپر بہت برا ایفیکٹ ہوتا ہے، یہاں تک کہ برین جو ہے اس کے اوپر اس کا بہت زیادہ ایفیکٹ ہوتا ہے. تو یہ ہمیں سمجھنا پڑے گا. لڑائی جھگڑا ظاہر ہے ٹھیک ہے، بحث ہو بھی جاتے ہیں، لیکن بچوں کے سامنے جب آپ یہ تمام چیزیں کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں پیرنٹس کی رسپیکٹ میں بھی کمی آ رہی ہوتی ہے، بچوں کے خوف کے ساتھ ساتھ. تو یہ اس پہ ہمیں سوچنا پڑے گا والدین کو کہ ہمیں بچوں کے سامنے کس طرح سے بیہیو کرنے کی ضرورت ہے. اچھا، اگر نقوی صاحب بچہ یا کوئی بھی شخص جس کی زندگی میں کوئی ٹراما ہے، چائلڈ ہوڈ ہیلنگ ہے، کوئی ایسی سپورٹ موجود ہے کہ وہ ڈیلیٹ کیا جا سکے یا اس کو ہیل کیا جا سکے؟ جی بالکل. اب تو اس طرح کی بہت سی تھیراپیز ہیں. جیسے مجھے تو لگتا ہے کہ ہم سب کو ہی لافٹر تھیراپی کی بہت ضرورت ہے.
ٹھیک ہے. جب ہم وہ مسکراتے ہیں نا تو یہ مسلز ہمارے کھنچ جاتے ہیں, تو اس کی پراپر ایک لافٹر تھراپیز ہے. ہمیں اس ٹراما سے نکالنا ضروری ہے اور بچے مینیج کیا جا سکتے ہیں, لیکن کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے. ہمارے یہاں اگر والدین کو کہہ دیا جائے نا کہ آپ کے بچے کو ایک سائیکالوجسٹ کی ضرورت ہے, تو وہ ٹیگ لگ جاتا ہے کہ آپ نے کیسے کہا میرا بچہ کوئی دماغی طور پر کمزور ہے. مطلب ہمارے ہاں سائیکالوجسٹ کو کنسلٹ کیا ہی نہیں جاتا, جبکہ آپ یہ بہتر جانتے ہیں ہر انسان کو ہر دور میں اور ہر ایج میں ضرورت ہوتی ہے کہ ان کی کاؤنسلنگ کی جائے اگر وہ اس طرح کے مسائل سے گزر رہا ہے. اور اگر کسی مسائل سے نہیں بھی گزرے, میرا خیال ہے ہمیں اس چیز کو بھی پروموٹ کرنا سوسائٹی میں بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم سائیکالوجسٹ کی امپورٹنس کو سمجھیں. بالکل. شاہ صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں ہماری سوسائٹی کو کس طرح سے ریفارم کر سکتی ہیں؟ دیکھیں, نسل تیار کرنی ہے تو پھر یہ باتیں سننی پڑیں گی. آپ کی 12 کروڑ تو یوتھ ہے, اور بچے جو ہیں پاکستان بڑی تیزی کے ساتھ آبادی بڑھ رہی ہے, اور ہر والد والدہ کے لیے سب سے امپورٹنٹ جو ایسٹ ہے, قیمتی چیز ہے, وہ اولاد ہے. تو اگر وہ چاہتے ہیں کہ بچے کامیاب ہوں تو اس سے بہتر کوئی فارمولا نہیں ہے کہ وہ ان پہ انویسٹ کریں. اور جو رائٹ وے انویسٹمنٹ کیا ہے وہ ان کی گرومنگ ہے, ان کی تربیت ہے. اور تربیت کے آج جو جدید ٹولز ہیں, آج کے جو جدید دماغ ہیں, بڑا کام دیکھیں ہمیں اکنالج کرنا چاہیے. فہیم نقوی صاحب, سلیمان آصف صدیقی صاحب نے بڑا کام کیا. آپ کے جو پارٹنر ہیں محترم رائد افضل صاحب, انہوں نے, رائد صاحب نے بڑا کام کیا ہے, اور ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب کا بڑا کام ہے. ہماری کتنی ویڈیوز ہیں, کتنے دوستوں کو ہم نے بلا کے ان سے بات چیت کروائی ہے. اور جو ایجوکیشن سے جڑے لوگ ہیں ان کو تو میں بڑا پروموٹ کرتا ہوں, میں لائک کرتا ہوں کہ وہ بات کریں تاکہ بات پھیلے, سوسائٹی کے اندر تبدیلی آئے. تو ڈاکٹر صاحب اس کی تو بڑی شدید ضرورت ہے. جی بالکل ایسے ہی. اچھا فہیم صاحب, اگر پیرنٹس ہیں آج کل, کیونکہ ہوم اسکولنگ کا بھی بڑا ٹرینڈ آتا جا رہا ہے, تو اگر دونوں ماں باپ میں سے کوئی ایک جو ہیں وہ متفق ہیں ہوم اسکولنگ پہ, اور دوسرے جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی کہ اسکول جانا چاہیے, باہر جانا چاہیے, ہوم اسکولنگ از ناٹ ریلائبل, یا جو بھی ان کے سرکمسٹانسز ہیں, تو کس طرح سے اس کانفلکٹ کو مینیج کیا جا سکتا ہے, وچ از بیٹر؟ آج کل بہت سے ینگ کپلز آتے ہیں میرے پاس, دونوں ایک ہی پیج پر ہوتا ہے کہ ہم میں سے کوئی ایک جو ہے وہ زیادہ کوشش کر رہا ہے کہ ہوم اسکولنگ ہو. تو اس کے لیے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہوم اسکولنگ ہونی چاہیے, ان کو ایک بار ہوم اسکولنگ کو جان لینا چاہیے. ایسے تمام لوگ جنہوں نے ہوم اسکولنگ کی ہے ان کے تجربات سے فائدہ اٹھا لیں. بہت سے ہم اوپینینز دے رہے ہوتے ہیں لیکن وہ سم ٹائم فیکٹ نہیں ہوتے. تو ضروری ہے کہ دونوں جو فادر مدر دونوں ہیں وہ کسی بھی ایسے انسان سے مل لیں جن کے پاس یہ ایکسپیرینس موجود ہے. ہوم اسکولنگ کے جہاں بہت سے فوائد ہیں وہاں اس کے نقصانات بھی ہیں, تو ان تمام چیزوں کو ہمیں سامنے رکھنا چاہیے, لیکن اویئرنیس کے ساتھ. آئی تھنک لائف میں ہر چیز کے گڈز اینڈ بیڈز ہر جگہ پر موجود ہوتے ہیں. بٹ بہت بہت شکریہ فہیم صاحب, آپ ہمارے شو میں ہیں. شاہ صاحب, آپ کے ٹائم کا بہت بہت شکریہ. اور اسی اینڈ نوٹ کے ساتھ اجازت دیجیے اپنی میزبان ڈاکٹر عبیرہ بابر کو. اللہ نے کے بعد.